अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरजू काजमी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमारे साथ हैं जी वसीम अल्ताफ साहब। बहुत शुक्रिया सर कि आज आप आए, थैंक यू सो मच। जी, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। सर, भारत की तरफ से अक्सर मुख्तलिफ बातें की जाती हैं, पाकिस्तान के ऊपर एलिगेशंस भी लगती हैं और उसमें से एक जो है वो 26/11 की है, जो मुंबई अटैक हुए थे उस पर यकीनन लोग शर्मिंदा होंगे। आपको याद होगा कि हामिद मीर साहब ने जो है वो जाके अजमल कसाब के घर पे भी इंटरव्यू किया था उसके पेरेंट्स का, लेकिन पाकिस्तान उसके बाद साफ मुकर गया। गवर्नमेंट की तरफ से कहा गया ऐसा नहीं किया गया है, लेकिन सब लोग सच्चाई जानते हैं। आप किस तरह देखते हैं इस इंसिडेंट को, और इसके बाद क्या हम लोग संभले या हम अभी भी उसी किस्म की एक्टिविटीज में, उसी तरह की हरकतों में इन्वॉल्व हैं जिसकी वजह से भारत को 26/11 देखना पड़ा, जिसको ना तो वो भूल सकते हैं और ना ही माफ कर सकते हैं? देखिए, इसमें तो कोई भी दूसरी राय नहीं है कि ये एक कॉन्स्पिरेसी थी और जो प्राइम इसमें कल्प्रेट्स थे उनका ताल्लुक पाकिस्तान से था। ये लश्कर तैयबा का जो मिलिट्री विंग है जिसकी सरबराही ज़कीउर रहमान लखवी कर रहे थे, और उसमें साजिद मीर नाम के भी एक टेररिस्ट शामिल थे जो कि उनके इंटरनेशनल जो डेस्क है उनका लश्कर तैयबा का, उसके वो हेड थे। फिर उसके बाद इसमें कुछ पाकिस्तान ओरिजिन के अमेरिकन्स भी थे, यानी डेविड हेडली और तहव्वुर हुसैन राना, ये भी इसमें शामिल थे। फिर एक और साहब थे ज़बीउद्दीन अंसारी, जिनका ताल्लुक इंडिया से था, और ये सारे लोग जो थे ये आइडियोलॉजिकली एक दूसरे के साथ मुंसलिक थे। और इसमें कुछ हमारी एजेंसीज के रिटायर्ड अफसर और मुबैना तौर पे कुछ सर्विंग अफसर भी इन्वॉल्व थे, और ये एक बड़ी प्लानिंग के साथ ये सारा कुछ किया गया। और डेविड हेडली जो था वो 5 दफ़ा 2008 से पहले मुंबई आया और उसने आके वहाँ पे रेकी की, वो एक तरह का स्काउटिंग करता रहा, देखता रहा कौन कौन से टारगेट्स हो सकते हैं, क्या किया जा सकता है। सारी उसने इनपुट जो है वो फिर प्रोवाइड की लश्कर तैयबा को। फिर ज़कीउर रहमान लखवी जो था उन्होंने 10 अफराद का, 10 दहशत गर्दों का एक ग्रोह तैयार किया, और वो बाकायदा तौर पे यहाँ से वो कराची के साहिल से, कराची की या गालिबन ठट्टा के साहिल से वो लोग मूव किए, मुंबई के करीब गए समंदर में। वहाँ उन्होंने एक फिशिंग बोट जो थी उसको उन्होंने वहाँ पे उस पर कब्जा किया, उसके जो 5 अफराद थे उनको कत्ल कर दिया, और फिर उसके बाद उन्होंने मुंबई में ये पूरा ऑपरेशन किया जो 4 दिन जारी रहा, 26, 23, 28 नवंबर 2008। और इस बारे में मेरा ख्याल है कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको हम कह सकें कि ये इसमें कोई कंट्रोवर्सी है। ये बिल्कुल एक टेररिस्ट एक्टिविटी थी, प्योरली एक टेररिस्ट एक्टिविटी थी, और इसके हवाले से हमारे पास कोई जस्टिफिकेशन नहीं है कि ये क्यों हुई। ये एक प्योर टेररिस्ट एक्टिविटी थी और हम इस पे शर्मिंदा हैं और हमें इस पे शर्मिंदा होना चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल, बल्कि हो सके तो माफ़ी भी मांगनी चाहिए कि इस किस्म की हरकतें हमारे यहाँ से की गई हैं। लेकिन उस वक्त के प्रेसिडेंट जो थे आसिफ अली जरदारी साहब उस टाइम पर थे। मैं आज एक क्लिप देख रही थी उनका, नजम सेठी साहब का, और वो उसमें बता रहे थे कि आसिफ अली जरदारी साहब जो थे वो ये बात कर रहे थे कि जो न्यूक्लियर एसेट्स हैं या न्यूक्लियर बम जो है वो पहले पाकिस्तान की तरफ से नहीं चलेगा, जो फर्स्ट यूज वाली पॉलिसी है उसके ऊपर बात की जा रही थी, और वो उसके लिए तैयार थे वो ट्रीटी साइन करने के लिए कि ऐसा नहीं होगा। और उसके बाद ही यहाँ के कुछ लोग जो कि जाहिर है कि एस्टेब्लिशमेंट की तरफ उनका इशारा था, एजेंसी फौज की तरफ इशारा था, उनको ये बात पसंद नहीं आई और फिर ये एक्टिविटी जो है ये अंजाम दी गई। ये नजम सेठी साहब ने अपने क्लिप में कहा है, और मतलब अपने शो में कहा, और उसका क्लिप जो है वो आज सोशल मीडिया पे काफी वायरल है। आपको लगता है कि वाकई में पाकिस्तान की जो
ایجنسی اور آرمی ہے یہ نہیں چاہتی کہ بھارت کے ساتھ ٹرمز بہتر ہوں؟ دیکھیے ہم پوری آرمی اور پوری انٹیلیجنس ایجنسیز کے بارے میں تو نہیں کہہ سکتے، لیکن بہرحال ایک اہم حصہ ہے ضرور ہماری فوج میں، ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز میں، جو کہ انڈیا کے ساتھ اچھے تعلقات نہیں چاہتے. اور اس بنا پہ آپ دیکھیے نا کہ جب واجپئی صاحب پاکستان آئے فروری میں فروری 99 میں، تو اس کے آپ دیکھیں فروری، مارچ، اپریل سے انہوں نے انفلٹریشن شروع کر دی کارگل میں، ٹھیک ہے. اور وہ سارا جو ایک پیس پروسیس تھا، لاہور ڈکلریشن تھا، واجپئی جی کا مینار پاکستان پہ جانا، وہ ڈیریل ہو گیا. اور اس کے بعد پھر مودی جی جب پاکستان آئے 2014 میں، تو اس کے ایک ہفتے کے بعد پٹھان کوٹ ہو گیا. تو بالکل آپ کی بات صحیح ہے، یہ اس وقت واقعی یہ نو فرسٹ یوز آف نیوکلیئر ویپنز کی بات ہوئی تھی. اور اس کے بعد پھر اس پروسیس کو ڈیریل کرنے کے لیے ایک ایکٹیویٹی ہوئی، جس میں کہ لشکر طیبہ کو استعمال کیا گیا، اور اس سے جو پیس پروسیس ایک طرح سے شروع ہو سکتا تھا، حالات بہتر ہو سکتے تھے، وہ بہت خراب ہو گئے. جی آج بالکل ایسا ہی ہے، لیکن سر ہمیشہ پاکستان کی طرف سے اس قسم کی غلطیاں ہوئی. آپ کی بات ٹھیک ہے کہ کچھ ایک سیکشن ایسا ہوگا اسٹیبلشمنٹ میں جو کہ ایسا اس قسم کی حرکتوں کو سپورٹ کرتا ہوگا. سب کے نام ہم نہیں لے رہے یا سب کو ہم نہیں کٹہرے میں کھڑا کر رہے، لیکن پھر بھی وہ ایک سیکشن جو ہے وہ اتنا اسٹرانگ ہے کہ ہر بار پٹھان کوٹ اور اڑی اور پلوامہ اور ممبئی اٹیک اور اس قسم کی کاروائیاں ہوتی ہیں، لیکن اس کا نقصان تو پاکستان کو خود ہی بھگتنا پڑتا ہے. پھر یہ سیکھتے کیوں نہیں ہے کسی بات سے؟ دیکھیے دو چیزیں ہیں. ایک تو ہے انسٹیٹیوشنل انٹرسٹ، کہ کسی بھی فوج کے لیے سب سے زیادہ جو چیز ڈیمیجنگ ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ اس کا کوئی اینمی ہی نہ ہو، کوئی دشمن ہی نہ ہو، کیونکہ اس کا اپنا پھر وجود جو ہوتا ہے اس پہ کویسچن مارک آ جاتا ہے کہ آپ کا تو اینمی کوئی نہیں ہے، تو آپ اتنا پیسہ جو ہے 3000 3500 یا 3500 ارب روپیہ آپ کس لیے لے رہے ہیں، اور آپ ایک بہت بڑا چنک جو بجٹ کا ہے وہ کس لیے لے رہے ہیں. تو ایک اور پھر آپ کا وہ یعنی ایک اینمی کا ہونا ضروری ہوتا ہے ان کے لیے، تاکہ اس اینمی کے نام پہ وہ وسائل حکومت سے حاصل کر سکیں. پہلی چیز. دوسرا جو ہے نا وہ انسٹیٹیوشنل سائیکی ہوتی ہے ایک، یعنی جس طرح کی آپ کو تربیت دی جائے گی، جو کچھ آپ کو اکیڈمیز میں پڑھایا جائے گا، اور وہاں پہ اگر غزوہ ہند کی بات کی جائے گی اور وہاں پہ ایک خاص مذہب سے تعلق رکھنے والے لوگوں کے بارے میں انڈوکٹرینیٹ کیا جائے گا، تو وہ ایک انسٹیٹیوشنل سائیکی ڈیولپ ہو جاتی ہے. اور اس انسٹیٹیوشنل سائیکی میں پھر آپ اچھے تعلقات اور دوستی اور تعاون، یہ چیزیں ایک سائڈ پہ چلی جاتی ہیں. وہاں پہ پھر صرف اینیموسٹی ہوتی ہے، وہاں پہ ہیٹرڈ ہوتی ہے، وہاں پہ پھر آپ دوسری اینٹی کو محض ایک دشمن کے طور پہ دیکھتے ہیں، اور آپ کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ اس کو ڈسٹرائے کر دیا جائے. تو جب یہ تھنکنگ ہو، اور ہر وہ شخص جو امن کی بات کرے، جو بھائی چارے کی بات کرے، جو ہمسایوں کے ساتھ اچھے تعلقات قائم کرنے کی بات کرے، اس کو آپ ایک اینیمی آف دا اسٹیٹ کے طور پہ پورٹرے کرنے لگتے ہیں، اور اس کو آپ لیبل کر دیتے ہیں کہ یہ شخص جو ہے نا یہ پاکستان کا دشمن ہے، کیونکہ یہ پاکستان کے دشمنوں کے ساتھ دوستی کی بات کرتا ہے. تو اس لیے یہ مسئلہ، یہ پورا معاملہ جو ہے نا یہ موجود ہے، بالکل ہے، ابھی بھی ہے. اور مطلب ہم جیسے لوگوں کو پھر لڑنا پڑتا ہے. سر ہمیں ٹارگٹ کرتے ہیں، پھر لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ ہم سچ کیوں بول رہے ہیں، ہم صحیح بات کیوں ایکسیپٹ کر رہے ہیں. لیکن آپ آج کل کے زمانے میں آپ کو لگتا ہے کہ یہ باتیں چھپائی جا سکتی ہیں جیسے 71 میں چھپائی گئیں؟ کہ آج کل یہ پاسبل ہے کہ یہ سچی بات کو چھپا دیں اور اس کے بعد یہ بھی چاہیں کہ بھارت ہمارے ساتھ ٹریڈ بھی کرے، دوستی بھی کرے؟
نہیں اب پاسبل نہیں ہے نا. اب تو دیکھیں نا, انٹرنیٹ کا زمانہ ہے, سوشل میڈیا کا زمانہ ہے, ہر بندہ جو ہے وہ اسی طرح اسٹریم یارڈ پہ آ کے اپنے خیالات کا اظہار کر سکتا ہے, اور ہزاروں لاکھوں لوگ دیکھتے ہیں ان چیزوں کو, آئیڈیاز شیئر ہوتے ہیں. تو اب یہ ممکن نہیں رہا کہ اب آپ جھوٹ بولیں, آپ جھوٹ کے ذریعے چیزوں کو چھپائیں, پردہ ڈالیں, غلط بیانی کریں, کیونکہ انفارمیشن کے اتنے سورسز اویلیبل ہیں کسی بھی چیز کی حقیقت جاننے کے لیے, کہ اب یہ ممکن رہا نہیں ہے کہ آپ جھوٹ بولیں, آپ اپنے کیے ہوئے پہ پردہ ڈالیں, آپ لوگوں کو گمراہ کریں. یہ پاسبل نہیں رہا. اب تو دنیا بہت آگے چلی گئی. بالکل ایسا ہی ہے. لیکن سر یہ جتنے بھی انسیڈنٹس ہوئے, جو ایک لمبی لسٹ ہمارے ہندوستانی دوست بھی ہمیں گناتے ہیں, ہم شوز میں بھی دیکھتے ہیں, خود بھی بات کرتے ہیں, ان سب کو کر کے پاکستان کی جو اتھارٹیز یا پاکستان کے وہ لوگ, وہ سیکشن جو ان چیزوں کو سپورٹ کرتا رہا, کیا انہیں کوئی فائدہ ہوا؟ پاکستان تو ایک طرح سے اب ایسی جگہ پہنچ گیا ہے کہ جہاں پر کوئی بھی ہم سے کوئی خاص بات نہیں کرنا چاہتا, نہ کوئی اکانومی بہتر ہو رہی ہے, کچھ ہو رہی ہے. تو ان کو یہ بات سمجھ کیوں نہیں آ رہی کہ اس کا صرف اور صرف نقصان ہوا اتنے لوگوں کی جان لے کے. وہ بڑا خوفناک واقعہ تھا جو 26/11 کو ہوا تھا, ممبئی اٹیک جو تھا, اور اس میں آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے لوگوں کی جانیں گئیں اس میں. اور مطلب کوئی بھی دیکھے, کوئی اگر انسانیت ہو کسی کے دل میں تو اس کو تو برا ہی لگے گا. دیکھیں نا, اب آپ یہ دیکھیے کہ اس میں 175 لوگوں کی جانیں گئیں, 166 جو تھے وہ وکٹمز تھے, اور اس میں 9 یہ دہشت گرد تھے, اور 166 پونے 200 لوگ, یعنی 166 وکٹمز اور 9 دہشت گرد تھے. تو 175 لوگ اس سانحے میں اپنی جان سے گئے. اچھا, اب آپ دیکھیے کہ اس میں ہوٹلز بھی تھے. ٹرائیڈنٹ ہوٹل تھا, ٹرائیڈنٹ اوبرائے تھا, تاج پیلس ہوٹل تھا, اس کے بعد پھر ایک جوئش سینٹر تھا وہاں پہ, اور وہ اوریجنل جو ٹارگٹ تھے ان میں شامل نہیں تھا, وہ بعد میں شامل کیا گیا, اور وہاں پہ محض اس لیے لوگوں کو مارا گیا کیونکہ ان کا تعلق جوئش فیتھ کے ساتھ تھا. پھر اس کے بعد ریلوے اسٹیشن پہ چلے گئے یہ, اور وہاں پہ جا کے کئی لوگوں کو مارا, 58 لوگوں کو وہاں مار دیا انہوں نے. پھر اس کے بعد یہ کیفے میں گئے, لیوپولڈ کیفے, وہاں پہ گئے, وہاں جا کے لوگوں کو مارا. ہاسپٹل میں گئے کہ مریضوں کو ماریں گے, اور پھر اس کے بعد یہ وہاں پہ سڑکوں پہ بھی انہوں نے لوگوں کو مارا. تو 166 لوگوں کو انہوں نے مار دیا, جو معصوم لوگ تھے بیچارے. کوئی ریلوے اسٹیشن پہ بیٹھا ہوا ہے, کہیں جانا ہے اس نے, کوئی ہوٹل میں بیٹھا کھانا کھا رہا ہے, کوئی ہاسپٹل میں بیڈ پہ لیٹا ہوا ہے, مریض ہے, کوئی جوش سینٹر میں ہے, وہاں پہ وہ لوگوں کو تعلیم دے رہا ہے, اور انہوں نے انڈسکریمنیٹلی وہاں پہ قتل عام کیا لوگوں کا, عام لوگوں کا قتل عام کیا, یعنی جن کا کہ سیاست سے کوئی تعلق ہی نہیں تھا دور پار کا. تو یہ ایک پیورلی دہشت گردانہ کارروائی تھی, اور اس کو انٹرنیشنلی کنڈیم کیا گیا. ایون پاکستان کے وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی اور پریزیڈنٹ آصف علی زرداری نے بھی اس کو کنڈیم کیا, باقی تو آپ چھوڑ دیں. اور انیشلی تو پاکستان نے ڈینائی کر دیا کہ جی نہیں, ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے اس سے. لیکن اس کے بعد جب اجمل قصاب پکڑا گیا, پھر اس نے بیانات دیے, اور پھر اس نے وہ ٹانکے جوڑے کہ جی فلاں 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 اس میں انوالوڈ تھا, اور یہ فلاں لوگ تھے, اور وہ پھر اس میں لشکر طیبہ کا نام آیا, اور ذکی الرحمان لکھوی کا نام آیا, ساجد میر کا نام آیا, ڈیوڈ ہیڈلی کا نام آیا, اس کے بعد پھر تحور حسین رانا کا نام آیا, پھر ایک میجر اقبال کا نام آیا, پھر اور کئی نام آئے, زبید اللہ انصاری, ذبی الدین انصاری کا نام آیا. تو وہ سارے جو تھے وہ کسی نہ کسی طرح لشکر طیبہ کے ساتھ لنکڈ تھے, وہ اس خاص آرگنائزیشن کا حصہ تھے کسی نہ کسی کیپیسٹی میں. اور اس کے بعد پھر وہ یعنی انہوں نے جب پتہ چلا کہ یار کچھ ہماری طرف وہ جو ہے وہ آ رہا ہے, سارا نشانہ ہماری طرف
ہو رہا ہے. تو پھر انہوں نے لوگوں کے, صحافیوں کے وہ کوٹ فرید جانے پہ پابندی لگا دی کہ وہاں کوئی نہیں جا سکتا, کوئی انٹرویو نہیں کر سکتا. اس سے پہلے کچھ انٹرویوز لیک ہو گئے تھے, وہاں پہ لوگ پہنچ گئے تھے, اور اجمل قصاب کے گھر اور وہاں جا کے وہ سارا آ چکا تھا, پتہ چل چکا تھا. ایک کسائی تھا, یہ قصاب کسائی کو کہتے ہیں. تو یہ باقاعدہ ان کو ٹریننگ دی گئی یہاں پہ. یہ ان کا ایک کوٹ, یہ مرید میں ان کا مرکز تھا, وہاں پہ بہت سے لوگ لیے گئے, ان کو ٹریننگ دی گئی. پھر ان میں سے کچھ منتخب کیے گئے, پھر ان کو باقاعدہ جو ہے وہ ڈائیونگ کی اور تیرنے کی اور یہ ساری ٹریننگ ان کو دی گئی. اور پھر فائنلی 10 لوگ سلیکٹ کیے گئے. یہ انیشلی زیادہ تھے, یہ 10 لوگوں کا انتخاب کیا گیا. پھر ان کو باقاعدہ طور پہ جو ہے وہ پہنچایا گیا بامبے کے قریب, اور پھر وہاں سے وہ ایک فشنگ پورٹ پہ آگے گئے. جی بالکل ایسا ہے. لیکن سر آپ کے خیال سے کہیں نہ کہیں ہوٹل کی جو سیکیورٹی تھی ان کی بھی کچھ ویکنس رہی جس کی وجہ سے یہ لوگ یہ سارا کچھ کر پائے, اندر جا پائے؟ جی بالکل بالکل جی, ریلیپسز ہوئے. یعنی اس واقعے سے 8 دن پہلے سی آئی اے نے را کو انفارمیشن دی تھی جی کہ یہ کوئی اس قسم کی کوئی کاروائی پلان ہو رہی ہے. وہ جو انہوں نے انٹرسیپٹ کی تھی کمیونیکیشنز جو مختلف یہ دہشت گردوں کے درمیان ہو رہی تھی, لیکن اس پہ توجہ نہیں دی گئی. اس کے بعد جب یہ دہشت گرد جو تھے یہ بمبئی کے قریب پہنچے تو وہاں پہ یہ کچھ مراٹھی کچھ ماہی گیر تھے, انہوں نے ان سے پوچھا کہ آپ کون ہو, کدھر جا رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا بھی جاؤ جا کے اپنا کام کرو, مائنڈ یور اون بزنس, اپنا کام کرو جاؤ. اور انہوں نے پولیس کو انفارم کیا تو پولیس نے بھی کوئی اس پہ کوئی خاص توجہ نہیں دی ان کی بات پہ. اس کے علاوہ پھر ممبئی کے ساحل پہ پراپر پیٹرولنگ نہیں ہو رہی تھی. اب خیر انہوں نے 36 موٹر بوٹس لی ہیں جو پیٹرولنگ کرتی ہے وہاں پہ. انڈیا کا بزنس کیپٹل ہے ممبئی, جو ہے ایک بزنس ہب ہے ممبئی. جی جی. تو لیپسز ہوئے ہیں جی, بالکل بالکل لیپسز ہوئے ہیں. اور اس سے پہلے 5 دفعہ ڈیوڈ ہیڈلی بامبے گیا اور جا کے وہ گھومتا رہا, وہ وہاں پہ ریکی کرتا رہا, اور وہ بھی ان کو پتہ نہیں چل سکا. یعنی لیپسز تو ہوئے ان سے, اور اسی کے نتیجے میں پھر اتنی کیجولٹیز ہوئیں. جی آرزو. بالکل. لیکن سر لاسٹ میں یہ ضرور پوچھوں گی کہ ایز اے پاکستانی سٹیزن جب ہم اس قسم کی باتیں سنتے ہیں, اور ڈیفینیٹلی نہ آپ نہ میں ہم اس چیزوں کو سپورٹ نہیں کرتے, کیا سوچ آتی ہے ذہن میں؟ کیا کوئی شرمندگی ہوتی ہے کہ ہماری کنٹری سے اس قسم کی حرکتیں ہوتی رہی ہیں اور ابھی تک چل رہی ہیں اور ہم مان بھی نہیں رہے, لوگوں کی جانیں جا رہی ہیں, اور ہمارے یہاں ہم کوئی کاروائی نہیں کر رہے کہ ہم حافظ سعید یا لکھوی اور اس قسم کے, ابھی لکھوی کی ایک ویڈیو آئی تھی, وہ آرام سے ایکسرسائز کر رہا ہے, گھوم رہا ہے, پھر رہا ہے, ان کے اوپر آج بھی کوئی کاروائی نہیں ہو رہی. پاکستان آج بھی اس طرح کے لوگوں کو سپورٹ کر رہا ہے, اپنے یہاں سجا بنا کے رکھا ہوا ہے. تو کون بھروسہ کرے گا؟ اور ایز اے سٹیزن, پاکستانی سٹیزن, کیا آپ کو لگتا ہے جب باقی دنیا ہم سے یہ سوال کرتی ہے کہ آپ کے یہاں سے یہ ہوا, تو ہم کتنے امبیرس ہوتے ہیں؟ انہوں نے جو میجرز لیے نا وہ انڈر FATF لیے انہوں نے. یعنی یہاں پہ کھلم کھلا یہ اپنی مختلف مساجد جو تھیں ان کی, لشکر طیبہ والے جو تھے یا جماعت الدعوہ جو بھی آپ کہہ لیں, یہ انہوں نے آپ دیکھیے ایون I-8 جو ہے, I-8 میں وہ باقاعدہ وہ گنز لے کے باہر بیٹھے ہوئے ہوتے تھے, اور اندر مدرسے بنائے ہوئے ہیں اور اسلحہ اکٹھا کیا ہوا ہے, اور اپنا لٹریچر وہ تقسیم کر رہے ہیں لوگوں میں. تو یہ تو وہ ڈسپنسریاں بنائی ہوئی ہیں وہاں پہ بھی, اور یہ سارا چل رہا تھا سلسلہ جو کہ اب ختم ہو چکا ہے, کیونکہ یہ FATF سے ان کو, وہ گرے لسٹ سے ان کو باہر نکلنا تھا. تو مجبوری کے تحت تو انہوں نے وہ سب کیا, اور اب بڑی اسٹرکٹ سرویلنس موجود ہے. لیکن چونکہ یہ ایسٹ رہے ہیں ان کے, لہٰذا پھر وہ اس طرح اسٹرکٹ کاروائی تو نہیں ہوئی. یعنی یہ لوگ جو ہیں, یہ اب ساجد میر جو ہے وہ ایک بڑا سینٹرل فگر تھا اس میں, جو لشکر طیبہ کا جو انٹرنیشنل ونگ ہے اس کو وہ ہیڈ کرتا تھا, وہ انوالو تھا اس سارے میں.
تو اس کے بارے میں کہا یہ گیا کہ جی 2023 میں جیل میں اس کو زہر دے دیا گیا. یہ ایک انفارمیشن لیک ہوئی، لیکن کیا واقعی یہ درست ہے نہیں ہے. اسی طرح لکھوی جو ہے ابھی اس کے ویئر اباؤٹس کا تو نہیں پتا ہمیں کہ وہ کہاں پہ ہے، لیکن میرا نہیں خیال کہ یعنی اس کے باوجود کہ ایف آئی آرز کٹی ہوئی ہیں اس کے اوپر اسلام آباد میں کوئی ایکشن لیا گیا ہو اس کے خلاف. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں، حافظ سعید کا بھی ہمیں نہیں پتا اس وقت کہاں پہ ہے، کیا اس کے خلاف کوئی ایکشن لیا گیا، جو کہ یونائٹڈ نیشنز نے ایک ٹیررسٹ ڈکلیئر کیا تھا. مسعود اظہر کہاں پہ ہے؟ میں جاننا چاہتا ہوں اس ملک کے شہری کے طور پہ کہ یہ سارے جو ٹیررسٹ ہیں یہ کہاں پہ ہیں اس وقت، یہ ان کے خلاف کیا ایکشن لیا گیا ہے، یہ آزاد ہیں یا یہ جیل میں ہیں؟ اور اگر جیل میں ہیں تو جیل میں یہ کتنے عرصے کے لیے ہیں، یا یہ گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں؟ تو باقی یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں جب ہم کریں گے تو دنیا تو کبھی بھی ہمیں ٹیررزم کو تو دنیا میں کہیں پہ بھی اچھی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا. ملک بدنام ہو جاتا ہے، ملک کے لوگ بدنام ہو جاتے ہیں. یعنی اگر ٹیررزم پاکستان سے ہوتا ہے تو پھر پاکستان کا کوئی بھی شہری کسی ترقی یافتہ ملک میں جائے گا تو وہ ٹیررسٹ کے طور پہ ہی دیکھا جائے گا، کیونکہ ملک کا پھر وہی ایک امیج بنتا ہے دنیا میں کہ جو اس ملک کے لوگ کرتے ہیں. جب ہیڈ لائنز میں یہ چیز آئے گی تو پھر وہ تو پھر یہی سمجھا جائے گا نا کہ اس ملک کا ہر بندہ ہی ٹیررسٹ ہے. جی بالکل ایسا ہی ہے سر، اور یہی لوگ سمجھ رہے ہیں، اور شاید جو پالیسی میکرز ہیں ان کو بھی اس بات کی پرواہ نہیں، اور ابھی تک تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ بھارت سے معافی مانگنی چاہیے تھی ان کو، خاص طور پہ یہ 26/11 کے اوپر. باقی انسیڈنٹس جو ہیں اس کے اوپر بھی بنتی ہے معافی، لیکن 26/11 جو ہے وہ تو ایک بالکل جیسے کہنا چاہیے کہ بالکل ایک کھلی کتاب کی طرح ہے، اور یہ اس سے انکار نہیں کر سکتے. جتنا مرضی کریں دنیا نہیں مانے گی. یہاں بیٹھے ہوئے پاکستانی نہیں مان رہے تو کوئی اور کیا خاک مانے گا. لیکن بہرحال بہت ہی افسوسناک واقعہ تھا، اور میرا خیال ہے بھارت کبھی بھی اس بات کو نہ تو معاف کرے گا اور نہ ہی بھولیں گے بھارت کے لوگ. اور پاکستانیوں کو بھی یہ چیز یاد رکھنی چاہیے کہ اس قسم کی حرکتیں کر کے فائدہ کچھ نہیں ہے. بہت شکریہ کہ آپ نے آج جوائن کیا. تھینک یو سو مچ. تھینک یو.